टैगिंग सीजन, इमरान खान और जंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह खबर से तज़िये तक। बिला आखिर इमरान खान साहब आज फिर से टीवी पर मंजरनामे पर आ चुके हैं, क्योंकि बहुत जोर से जब जंग अभी भी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें मुझे साथ लेके चलनी है क्योंकि वक्त मेरे पास कम है और आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखनी है। वो ये है कि कल बानी पीटिया इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम खान, उन्होंने जेनेवा में जो UNHCR है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वहाँ पे इंसानी हुकूक की जो एक तंजीम है, वहाँ पे खिताब किया है, एड्रेस किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब इल्ज़ाम लगाया है कि उनके वालिद साहब का जो जेल में जो उनके साथ सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो GSP+ का सिग्नेटरी है, तो लिहाजा इस वजह से पाकिस्तान पर ये पाबंदी भी होनी चाहिए कि वो तमाम जितने भी जेल के अंदर डिटेनीज हैं उनका ख्याल रखा जाए। और फिर एक फेक न्यूज़ फैलाई गई बहुत सारे अकाउंट्स की तरफ से कि कासिम ने गालिबन ये भी तकाजा किया है, मुतालबा किया है कि GSP+ को जो है सस्पेंड किया जाए। हमने चेक किया है, पाकिस्तान के बहुत ही मेजर न्यूज़ आउटलेट है डॉन, उसने ये रिपोर्ट किया है, वो फेक न्यूज़ थी, कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। पूरी ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, पूरी स्पीच की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है और साथ में जुल्फी बुखारी साहब ने भी कोई मुतालबा नहीं किया। अलबत्ता इस पर एक पॉलिटिकल एक माहौल, एक टेम्परेचर हाई हुआ है। आज अताउल्लाह तरार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये इंप्लिकेट किया है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की स्पीचेस जो कासिम खान ने की है, जो कि इमरान खान साहब के बेटे हैं, जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत अब तक रिपोर्टेडली उनको जो है वीज़ा इशू नहीं कर रही है। गालिबन अताउल्लाह तरार साहब ने पिछले माह ये कहा था कि वो निकॉप यानी जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी का आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके जरिए पाकिस्तान आ जाए, जिस पर उनकी वालिदा जो है जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने ये कहा था कि गालिबन इसलिए किया जा रहा है ताकि उन दोनों के बेटों को अरेस्ट किया जाए अगर वो निकॉप के जरिए से, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी का एक कार्ड होता है जिसके जरिए से वो पाकिस्तान किसी भी टाइम पर आ सकते हैं, उसके जरिए से उनको अरेस्ट कर लिया जाए। वरना अगर वो पाकिस्तानी वीज़ा ब्रिटिश वीज़ा पे आएंगे तो फिर उनकी अरेस्ट जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकती। तो ये एक डेवलपमेंट है। साथ साथ जो जंग का माहौल है इस वक्त बहुत ज़्यादा वो संगीन होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज जैसे कल हमने बताया था कि 15 नुकात जो है वो अमेरिका ने जो पाकिस्तान के जरिए से भेजे थे, जो आज इसहाक डार साहब ने कंफर्म कर दिया एक्स अकाउंट्स में, और टैगिंग सीजन शुरू हो चुका है। पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को टैग किया था और आज शहबाज शरीफ साहब ने मार्को रूबियो को टैग किया है और अब्बास अरागची साहब को टैग किया है। बताया कि पाकिस्तान जो है वो मैसेजेस को रिले कर रहा है, यानी एक पैगाम लेता है फिर दूसरे को पैगाम पहुंचाता है। कबूतर का काम हम गालिबन कर रहे हैं गालिबन, लेकिन ये बहुत अच्छी सालिसी है। हम चाहते हैं कि जंग डिफ्यूज हो, लेकिन जंग डिफ्यूज होने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप जिनके बयान तब्दील होते रहते हैं, आज का मजीद बयान आया है कि ईरान को अब मजीद संजीदा हो जाना चाहिए, वरना वही हम करेंगे जो ट्रंप साहब पहले से धमकाते रहे। लेकिन साथ साथ खुशखबरी, अब एक अच्छी खुशखबरी भी आप कह सकते हैं कि जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इस बातचीत में शामिल होना चाहते हैं जो ईरान और अमेरिका के माबैन हो और हम चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा हक तो है कि हम जवाब दें, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसके जरिए से एस्केलेशन हो। हम चाहते हैं कि जंग को डिफ्यूज किया जाए और ये सारे मामला थे। आज एक हाई लेवल हडल भी बैठा है इस्लामाबाद के अंदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ रिज़वाई साहब, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब और बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। बाय द वे बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। बहरहाल सब ने कहा है कि हम पाकिस्तान की कौमी सलामती को महफूज करेंगे, मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये एक कंसेंसस पाकिस्तान की तरफ से आया। तो मुल्क की सियासत, इमरान खान सुर्खियों में आ चुके हैं। दूसरी तरफ जो है जंग के बादल अब मजीद गहरे होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि एयरबोर्न जो डिप्लॉयमेंट्स हो सकती है ईरान के अंदर और पैराशूट के जरिए से खरक जो ऑयल फील्ड्स है उसका कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मिल के हम आपके सामने आज प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सबसे हमारे साथ दो मौजूद मेहमान हैं, मुख्तलिफ मौजूदात के लिए उनके सामने मुख्तलिफ सवाल रखेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस शमीम नकवी साहब। उनके साथ मौजूद हैं ईरान से, कुम से, गालिबन तेहरान में भी हैं गालिबन ये इस वक्त मुर्तज़ा नकवी साहब, आप उनको मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, सबसे पहला सवाल, आज अताउल्लाह तरार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कासिम को उन्होंने जो है एक तरह से तनकीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर उस वक्त में जब पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में उसकी तारीफें की जा रही हैं। फिर अज़मा बुखारी साहिबा ने भी 9 मई से मुमासलत कर दी है कासिम की तकरीर को, क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखिए, हाल तो तकरीर का आपने वैसे ही बता दिया और पहले मैं आपका शुक्रिया कि आपने मदू किया। अब ऐसे लोगों की बातों का क्या जिक्र करना जिनके बारे में सुमन बुकमन फॉर्मूला युर्जुन कह दिया गया, इसके उनके कानों को सुनाई नहीं देता, उनकी आंखों से उन्हें देखा नहीं जाता और बोलने ज़बान जो है वो उनकी हर वक्त चलती रहती है। आप देखिए कि भाई एक चीज़ एक आदमी ने कही नहीं, उल्टे कही। उनसे जब पूछा गया था GSP के बारे में तो उन्हें कहा आपको और बढ़ानी चाहिए, इससे कि ये किसी हुकूमत के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए आपने सहूलत दी है और पाकिस्तान की मईशत को ज़रूरी है, आप इसको और बढ़ाइए। तब जब वो बढ़ावा नहीं कर रहे और ये इल्ज़ाम लगाना
یہ کتنی زیادتی ہے. دوسری چیز یہ، کیا قاسم نے جو بات کہی اس سے پہلے یہ بات یونائٹڈ نیشنز کے ریپورٹر نے نہیں کہی؟ کیا اور رپورٹس نہیں آئیں پاکستان کی ہیومن رائٹس کے سلسلے میں؟ یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی انہیں نے جھوٹی باتیں کہیں. آپ ان کے کانٹینٹ کی بات نہیں کر رہے کہ وہ شکایت کیا لے کے گئے تھے. وہ تو شکایت یہ لے کے گئے تھے کہ میرے والد محترم کو انسانی حقوق کے اصولوں کے بنیاد کے اوپر جو چیزیں سہولیات ملنی چاہیے وہ نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جو چیزوں کے لیے یورپین یونین کہتی ہے کہ ہم اپہولڈ کرتے ہیں، یا یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں کہ ہم اپہولڈ کرتے ہیں ویلیوز کو، اب ان کو امپلیمنٹ کرائیں اور کہیں پاکستان کو کہ تم لوگ سگنیٹری ہو ان ڈاکیومنٹس کے، سو امپلیمنٹ. اب وہ نہیں کر رہے تو بنتا تو ہے. بات یہ عمران خان کنوکٹڈ ہیں، یہی کہا جاتا ہے. ارے بھائی کنوکٹڈ ہیں کس سے؟ کیا سپریم کورٹ تک کنوکشن چلی گئی ہے؟ آپ کیوں نہیں کیسز لگواتے؟ شرم نہیں آتی کہ سابقہ وزیر اعظم 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کیسز کی سنوائی ہو جائے؟ آپ وہ کیسز ہی نہیں لگائیں گے تو از اٹ رائٹ؟ پاکستان میں نظام عدل ہے کوئی کہ نہیں؟ نہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس تو ان کا ٹیک اپ تو کیا ہے نا. 1 سال بعد. بات یہ نہیں ہے اور کتنی ڈیلے سے ہو رہا ہے اور کتنے بےہودہ قسم کے ججمنٹ کس نے دیے. عدت کیس کا دیکھ لیجئے آپ نے خود. جو مذاق اڑا ہے وہ ٹرسٹ کے القادر ٹرسٹ کے کیس کا، رائٹ ٹو آج تک آپ سوچئے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ تو بنتا ہی نہیں ہے بشا بی بی پہ. تو اچھا، جسے کہ وہ گورنمنٹ کی سرونٹ ہی نہیں ہے. اچھا، کوئی ان کو جو ہے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، تو آپ ان کو بنا نہیں سکتے. اچھا جی توشہ خانہ کی کیس تو میں فردوس صاحب عمران خان کی حد تک تو بنتا ہے نا کیس، آپ یہ تو بات کہتے ہیں نا. جی عمران خان کی حد تک بھی کیسے بنتا ہے اور نہیں بنتا وہ بھی سن لیجئے. اچھا، دیکھیے بات یہ کہ کیس یہ کہ عمران خان نے قیمت کم لگوائی. ارے قیمت کم لگانے والے سے تو کو سزا دو نا پہلے. لیکن وہ ان پہ بانی پی ٹی آئی پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو پریشرائز کیا تھا. ارے وہ ٹھیک ہے نا، پہلے تو وہ گریڈ 21 والے کا بیان تو لے آؤ. اچھا، کہ جی مجھے اس طرح پریشرائز کیا تھا، اس نے تو کوئی بیان نہیں دیا. صحیح ہے فردوس صاحب، میں آتا ہوں آپ کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہے گا. میں مجھے ایران کے موضوع کی طرف بھی آنا ہے کیونکہ مجھے دونوں موضوعات کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مرتضیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قم سے، اور بہت ایک ہفتے تک، 1 مہینے تک ان کا نیٹ معطل رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر یہ واپس آ چکے ہیں. ایران کی خبروں سے آگاہ کریں. مرتضیٰ، پاکستان کی سیاست بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ساتھ ساتھ پاکستان کا جو بین الاقوامی ایک کردار ہے وہ بہت نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے، خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے کہ انہوں نے ایک ثالثی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. پھر امریکہ نے آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ 15 نکات پاکستان کے ذریعے سے پہنچائے تھے ایران کی طرف، ایران نے جس کو منع کر دیا، رد کر دیا، اور 5 نکات جو ایران نے اب اپنے پہنچائے ہیں. پاکستان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نقوی صاحب؟ بہت شکریہ تزمین صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا گفتگو میں شامل ہونے کا. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کے درمیان بھی اگر فساد واقع ہو جائے تو اخلاقی اعتبار سے بھی اور ہمارے دینی فریضے کے اعتبار سے بھی بہت اچھا کام ہے. 2 لوگوں کے درمیان جو فساد ہے اس کو ختم کروایا جائے، یہ تو قرآن کا بھی حکم ہے اور اخلاقی بھی، انسان اس کو اخلاقی طور پر بھی بہت اچھا سمجھتا ہے. اور پاکستان کا کردار نہ صرف ایران اور امریکہ کے معاملے میں بلکہ چین اور امریکہ کے معاملے میں بھی کئی دفعہ پاکستان کا کردار ایک بہترین پل کی حیثیت سے رہا ہے. اور میں اس وقت انڈین میڈیا کو بھی نوٹ کر رہا ہوں، اس بات سے سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ انڈین میڈیا کو ہو رہی ہے. میں باقاعدہ انڈین میڈیا کو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کیا صورتحال چل رہی ہے. تو یہ تو بہت اچھا اقدام ہے. اب کسی کو تکلیف ہو یا کسی کو خوشی ہو، دونوں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اقدام بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جن نکات کی آپ نے بات کی، 15 نکات جو امریکہ نے دیے تھے، وہ نکات ایران کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ آپ اس میں میزائل سسٹم میزائل کی رینج کو کم کرنے کو شامل کر رہے ہیں، آپ اس میں یورینیم کو تھرڈ پارٹی کو دینے کو شامل کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر جو تنگہ ہرمز پہ آبنہ ہرمز پر جو ایران کا ہولڈ ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اگر آج ایران کے پاس میزائل 2000 کلومیٹر کی رینج کے نہیں ہوتے تو ایران کیسے لڑتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ؟ یہ تو یعنی ایران اگر میزائل کی رینج کو کم کر دے یا میزائل ختم کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران تھیلی میں رکھ کر، پلیٹ میں رکھ کر اپنے ملک کو امریکہ کے حوالے کر دے، اور یہی کوشش از روز اول چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا اس جنگ سے کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو ٹرمپ کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ڈن تھی، جی بالکل، اور اس جنگ یعنی جنگ کے دوران ڈن تھی، یعنی جنگ کے 5-6 دن بعد یہ ملاقات اب ڈن مئی تھی، مئی تو مئی تک ارادہ ملتوی یہ ہو تھا گئی ہے، مئی تک ملتوی ہو چکی ہے۔ جی 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 سن لیجیے نا، اس کا ارادہ یہ تھا اس ملاقات کا، ان کی جو انٹیلیجنس ہے موساد نے اور سی آئی اے نے تو نہیں، موساد کے اوپر یہ سارا کام ہوا ہے۔ رپورٹس یہ دی تھی کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر اندر ایران کے اندر رجیم چینج کر دیں گے اور اپنی مرضی کے لوگ لا کے بٹھا لیں گے، اور اس کے بعد ہمارا ایران کے ساتھ معاملہ بالکل تھرو آؤٹ سیدھا چلے گا، جیسے ہم چاہیں گے ویسے چلے گا۔ تو اس بنیاد پر چائنا کے ساتھ ڈیٹ طے کی گئی تھی کہ ہم اگر وہاں رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کے رجیم لا کر وہاں مسلط کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جا کر چائنا سے کھلے ہاتھوں کے ساتھ مذاکرہ کریں گے اور چائنا کو بھی جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی اس پر عمل کرنے پر مجبور کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، تو وہ ملاقات مئی تک چلی گئی۔ ابھی بھی کسی اچھی امید میں یہ ہے کہ ہمارا معاملہ آگے جائے گا، تو اگر آپ کہیں تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں جو ایران نے ان کو شرطیں دی ہیں ان کی شرط رد کرنے کے بعد۔ وہ 5 نکات ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے اس کے اندر، میں آتا ہوں آپ کی طرف نقوی صاحب، ہمیں نقوی صاحب کی طرف بھی جانا ہے۔ نقوی صاحب یہ بتائیے گا، یہ ملک کی سیاست تو چلتی رہے گی، لیکن ایک اپرچونٹی پاکستان تحریک انصاف نے بظاہر مس کی ہے، آپ کا پتہ نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک کنڈمنیشن کی ہے اس میں انٹرسٹنگلی امریکہ اور اسرائیل کی ایگریشن کو الیجڈ ایگریشن لکھا ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ ذاتی آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل نہیں لکھ سکتے، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ کھل کے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ذمہ دار ہیں اس جنگ کے، اور انہوں نے جو سر وہ کچھ موجود کیا، ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ میں موجود ہے سر وہ ٹویٹ۔ سر جو بھی ہے میں آپ کو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل 20 دکھا سکتا ہوں، میرے اپنے بیانات بھی ہیں، پارٹی کا ڈیلی نیریٹو بھی ہے، وہ دکھائیے۔ یہ کام نہیں کیجئے کہ اگر کسی ایک نیریٹو کے اندر کوئی غلطی سے ایلیجڈ آ گیا اور 99 میں لکھا گیا کہ اٹیک، تو آپ اس کو پکڑے ہوئے، مجھے وہ ضرور بھیج دیجیے گا، میں اس کی تردید بھی شائع کروا دوں گا۔ میں آپ کو بھیجوں گا، میں آپ کو ضرور بھیجوں گا۔ میں ایلیج مانتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے گا نا نقوی صاحب، یہ بتائیے گا، بڑی کلیئر کٹ بات ہے، ایک منٹ رک جائیے، اس میں تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ اس پورے خطے کے اندر ایران نے تو پہلے حملہ نہیں کیا، اچھا ایران نے تو کوئی چیز اٹیک نہیں کی۔ ٹھیک ہے، انفیکٹ امت مسلمہ فخر سے دیکھتی ہے ایران کی طرف کہ انہیں نے یہ دکھا دیا کہ یہ جنگیں جو ہیں سپر پاورز کے ساتھ ذہانت، دیانت، امانت کے طور پہ لڑی جاتی ہے، اور شہادت جو ہے وہ شوق ہونا چاہیے، مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ سر بہترین بات آپ نے کی ہے، بہت آپ نے اچھی بات کی ہے، مسلمانوں کی آپ نے جذبات کی ترجمانی کی ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جب شہباز شریف صاحب نے رمضان کے مہینے میں ایک ان کیمرہ بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا تو پی ٹی آئی چلے جاتی اس میں؟ جی میرے خیال سے آپ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ نہایت افسوسناک ہے میڈیا کے حوالے سے۔ کیسے افسوسناک ہے ان سر؟ کیمرہ بریفنگ پارلیمان کو کیوں نہیں دی جا سکتی تھی؟ سینسیٹیو میٹرز ہے نا سر۔ ایک منٹ اب تنیم دیکھیں، بات جب سوال کریں نا، چلے ٹھیک ہے، آپ جواب دیجئے، آپ جواب دیجئے، جی جواب دیجئے، میں جواب دے دوں۔ جی جواب دیجئے۔ بے توقیری کا عالم یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی آف پیس بنی تھی اس میں جانے سے پہلے پارلیمان کو لیا تھا، اپوزیشن سے بات کی تھی، نہیں کی تھی، سعودی عربیہ سے پیس پیک کیا تھا، پارلیمان کے پاس گئے تھے، نوبل پیس پرائز کے لیے حضرت ٹرمپ شیطان اللہ علیہ ان کو نومینیٹ کرنے سے پہلے قوم کو اعتماد میں لیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں تو شہباز شریف بھول جاتے ہیں۔ جب ان کی حالت خراب ہونی شروع ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے اگر ہمیں مجبوراً سعودی عربیہ کا ساتھ دینا پڑ جائے اور پوری قوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے، تو ہم کیسے راستہ نکالیں گے؟ بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کے معاملے پہ تمام آپ نے جیسے نقطہ بالکل صحیح اٹھایا، تمام اہل تشیع اہل تسنن سب متفق ہیں اس حوالے سے اور سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، سب مفتی تقی عثمانی ہو اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب نے ایران کا ساتھ دیا ہے۔ پوری قوم کو متحد کر دیا اس نے ایران کی جنگ نے۔
امریکہ کے ساتھ، اس لیے کہ اسلام میں قرآن میں 2 ٹوک الفاظ میں لکھ دیا گیا کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں چلیں سکتے، ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ اوکے نقوی صاحب مجھے یہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اوکے فردوس صاحب میں آتا ہوں آپ کے ساتھ۔ نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی خلیجی ممالک کی طرف سے بھی ایک اچھا بیان آیا ہے، خوش آئند بیان آیا ہے کہ ہمیں بھی مذاکرات میں اگر جب بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں کب ہوتے ہیں، ابھی تو ایران کی طرف سے تو بالکل اس کی نفی کر دی گئی ہے، انہوں نے کہا، ایران نے کہا ہے کہ ماضی میں جو ہمارے ساتھ کیا گیا سلوک وہ تو ہم نہیں بھلا سکتے، لیکن اگر فرض کرے مذاکرات ہوتے ہیں اس کے اندر خلیجی ممالک بھی آ جاتے ہیں تو یہ اچھا ہے، اور پھر اللہ کرے جب یہ جنگ ختم ہو تو آپ کو لگتا ہے یہ احساس اب تمام مسلمان ممالک خاص طور پر جو اس خطے میں ہیں، ویسٹ ایشیا میں یا مشرق وسطیٰ میں ہیں، ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی کمبائنڈ سیکیورٹی نیٹ ورک بنانی پڑے گی، ہم امریکہ پہ انحصار نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ابھی تک متضاد بیانات ہیں۔ ٹرمپ کا آپ نے بیان سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بن سلمان اور یو اے ای کے جو شہزادے ہیں یا بادشاہ ہیں وہ میرے ساتھ مل کر انتہائی بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ عرب ممالک کی طرف سے اس کی یعنی تردید آ رہی ہے کہ ہم اس جنگ کو مزید پرولونگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور ہم شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ دونوں بیانات میں تضادات ہیں۔ اگر جس بیان کی آپ کر رہے ہیں عرب ممالک نے وہ بیان دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو، تو یہ واقعاً بہت اچھی بات ہے۔ ایک نقطہ جو مہم یہاں بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی ہے نا، امریکہ اور اسرائیل نے مسلمانوں کے درمیان ایک عجیب قیامت خیز تفرقہ برپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ عرب ممالک کو یہ خوف ہے کہ اگر ایران اس جنگ میں جیت گیا تو ایران کا یہاں ہولڈ ہو جائے گا اور ہم پس جائیں گے اور ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ارے بھائی تمام مسلم ممالک بیٹھے ہیں، ایران کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو یعنی تضمینی طور پر حل کریں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جب آپس میں آپ بیٹھتے ہیں ان سے، وہ ایران تو کہتا ہے کہ بھائی یہ تمام ممالک ہمارے بھائی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ انہیں سمجھنا چاہیے، امریکہ اس خطے پر جو ہمیں آپس میں لڑوا کر ہمارے وسائل سے جو فائدہ حاصل کر رہا ہے یا ہمارے وسائل کو جو استعمال کر رہا ہے اس کی لوٹ مار جو مچائی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی بادشاہتوں کو قائم رکھیں، ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے اس خطے میں لا کر امریکہ کو جگہ دی، اور میں آپ کو ایک انتہائی خطرناک رپورٹ بتاؤں، آیت اللہ سید علی خامنہئی اور ان کے ساتھ 5-6 جرنلز جو ٹاپ لیڈنگ شہید ہوئے، ان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا، بھائی یہ خود میڈیا کی رپورٹ ہے، وال اسٹریٹ جرنل اس کو کلیم کر رہا ہے، 250 سے 300 مائل کے فاصلے سے یہ میزائل فائر کیے گئے۔ آپ مجھے بتائیں اسرائیل کا ہم دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فردوس صاحب میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلوائی جائے اس حوالے سے مڈل ایسٹرن کانفلکٹ پہ؟ میرے خیال سے مڈل ایسٹ کانفرنس کے ایشو کے اوپر اس وقت تو اب آل پارٹیز کانفرنس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان کو جو خطرہ تھا جس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت تھی وہ اس وقت ہوتی جب کہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہو کہ ہم نے سعودی عربیہ کو ٹروپ دینے یا ہم نے اپنے بارڈر سے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہو۔ قوم کا مزاج اور عوام جو ہے کہیں اور کھڑی تھی، حکومت کہیں اور کھڑی تھی۔ اب یہ جو پیس میکر کا کردار ادا کر رہی ہے اس کے اندر وہ مسئلہ آئے گا ہی نہیں، تو اس مسئلے کو میں اجاگر بھی نہیں کرنا چاہتا بہت زیادہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے تمام عرب ممالک کو اسی 2 ٹوک انداز میں کام کرنا چاہیے، جس طرح قطر نے کہہ دیا کہ اب ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری سرزمین سے نہ کوئی حملہ ہوگا، نہ ہماری سرزمین پہ کوئی امریکی جہاز آئے گا۔ ہاں جو چیز وہ واپس یہاں سے لے کے لے جانا چاہتے لے جائے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہوگا، بیکاز ایران کو اور جنگ جو ہے جو ہمارا کنسرن ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ OIC کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ارسپیکٹو کہ OIC نے نہیں کیا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا دوسرا سب سے پاپولس ملک ہے اور پوری اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیر پاور پہ ہے، اور دونوں آبادی فوج اور نیوکلیر پاور کے ہونے ناطے پاکستان جو بھی اپنا کردار ادا کرے جنگ بندی میں بہت اچھا ہے۔ تو اس وقت حکومت اگر پاکستان کے اندر ڈائیلاگ یا پاکستان کے باہر ڈائیلاگ کرے تو اچھا ہے۔ اسے کہ آپ دیکھیں جب کسی ایک اسلامی ممالک میں ڈائیلاگ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ارسپیکٹو کہیں نہ کہیں اثر ضرور رہ جاتا ہے۔ عمان میں ڈائیلاگ ہوئے، عمان کے فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ از سچ اے بگ کنڈمنیشن آف USA، بالکل کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب مذاکرات کے لیے بیٹھے، جب تمام چیزیں ان کو دے دی گئی تو انہی نے جنگ شروع کر دی، اور یہ ایک دفعہ نہیں کی، یہ دوسری دفعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ان سے مذاکرات کرتے ہوئے ہر آدمی کہے گا ہاتھ میں لانے کے بعد انگلیاں گننی ہے کہ نہیں گننی،
تو یہ تو صحیح ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جاتے. بہت آپ نے اچھا حوالہ دیا ہے, انگلیاں گنی. عموماً اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے, لیکن یہاں کیونکہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے تو جذبات سے نہیں ہوش سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس تو وقت نقوی صاحب ایک بات بتائیں نا, آپ سے سوال ہے, اس وقت حکومت نے جو فورن پالیسی اپنائی ہوئی ہے متوازن, آپ اس کو سپورٹ تو کریں گے نا؟ جی میں کیوں نہیں کروں گا. دیکھیں میں مخالفت برائے مخالفت پہ یقین نہیں رکھتا. صحیح ہے. میں جہاں یہ کہوں گا, میں کہوں گا شہباز شریف سے زیادہ گھٹیا آدمی کوئی نہیں ہے جس نے جس بھونڈے طریقے سے اسے نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا تھا, کہ ایون یورپین یونین کے لیڈر دیکھیں آپ غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر رہے ہیں سر, غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر رہے ہیں. بھونڈا غیر پارلیمانی کدھر 10 دفعہ دکھا سکتا ہوں. بھونڈا کا مطلب کیا ہے, اردو زبان سے آپ واقف نہیں تو غیر مناسب طریقے سے. اچھا اوکے. عرف عام میں نے کوئی ذلت آمیز کہہ دوں تو ٹھیک ہے, بھونڈا نہیں کہتا. بھائی میں یو پی کی خالص زبان بول رہا ہوں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھونڈا جو ہے وہ غیر پارلیمانی میں, اس میں کوئی گالی ہے؟ بہرحال آپ میں تو اور سارے کہہ سکتا ہوں, الف والے بھی الفاظ استعمال کر سکتا ہوں, چے والا بھی کر سکتا ہوں. پھر آپ کہتے کہ یہ غیر پارلیمانی ہے. بھونڈا کہیں سے غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, اردو کو درست کیجئے. آپ کراچی کے چینل ہیں, ایسے لفظ پہ اعتراض نہ کیجئے اوکے سر, جو کہ پارلیمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے مجھے میری تصحیح کر دی. میں بس جا کے آج ہی جا کے اردو لغت جا کے سیکھوں گا میں جا کے. آپ نے میری بالکل صحیح تصحیح کی ہے. بھونڈے کا لفظ اوکے. بہرحال نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کوششیں پوری ہیں, نظر بھی آ رہا ہے. ٹرمپ نے جیسے نیو یارک ٹائمز سے خبر دی, میں نے کل بھی سوال اٹھایا تھا کہ ایک شہزادے ہیں جو پیچھے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ پھر ریبٹل بھی آیا, اس کی مخالفت بھی آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹرمپ نے کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی 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 بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہی از اے گڈ واریر. مجھے یہ لگتا ہے کوششیں یہ ہے امریکہ اسرائیل کی کہ یہاں سے جب نکل جائے خطے سے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیں. تو اگر مسلمان آپس میں لڑیں گے, چاہے وہ کسی بھی خلیجی ممالک کی صورت میں ہو, خاکم بداہان یا ایران کی صورت میں, یا پاکستان کے اندر کچھ فرقہ وارانہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں, تو آپ ایک طرح سے امریکہ اسرائیل کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. آپ نہیں دیکھیے, انشاءاللہ جب یہ شر یہاں سے نکل جائے گا تو کوئی بھی نہیں لڑے گا. یہ یہاں شر رہے گا اس خطے میں تو لڑائیاں ہوں گی, کیونکہ جب یہ یہاں موجود ہیں تو گراؤنڈ پر ان کو بہکانے میں, بھڑکانے میں اور ایک دوسرے کی مخالفت کو ہوا دینے میں بھی آسانی نہیں ملے گی نا. جب یہ یہاں سے نکل جائیں گے تو یقیناً ان کے ہاتھ بھی کمزور ہو جائیں گے. اور الحمدللہ میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی فرقہ واریت کی ایسی فضا ہے سوائے سر دیکھیں نا, دیکھیں میں اس پر بھی آپ کو ایک خوبصورت جملہ عنایت فرما دوں. گلگت بلتستان میں جس جگہ جو آرمی کے جو یعنی جو ہبس ہیں یا ان کے جو یعنی مقامات ہیں, ان کے قریب گلگت بلتستان میں آج سے پہلے کوئی احتجاج نام کی چیز ہی نہیں ہوئی تھی. ایک مخصوص ادعا, ایک مخصوص گروہ وہاں پہ بیٹھا اور اس نے وہاں پہ احتجاج شروع کیا. لازمی بات ہے لوگ غیر یعنی ارادی طریقے سے, چونکہ جذباتی معاملہ تھا, سید علی خامنہئی کی شہادت, وہ ایک مرجع دینی تھے, لوگ اس محبت میں نکلے, وہاں بیٹھے, تو وہاں سے وہاں کی طرف لیڈ کیا گیا, خصوصی ایک گروہ کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ وہاں ان معاملات کو کرے اور عوام کو وہاں کی طرف بلوے کی صورت میں موڑا گیا. اس کو آپ اتنا آسان نہیں لیں, یہ ایک پالیسی ہے اس خطے کو متنازع بنانے کی. اس مطلب آپ یہ کہہ رہے گھس بیٹھے تھے, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ, آپ یہ کہہ رہے کچھ گھس بیٹھے تھے اس میں, فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے. بالکل میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں. بھائی گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان میں وفادار ترین بالکل ہیں, بالکل ہیں, بالکل ہیں. مجھے موقع دیں اس کو بولنے کا, اس پر بولنے کا موقع دیں ایک منٹ. بھائی انڈیا کا قریب ترین بارڈر جہاں آپ بائی واک جا سکتے ہیں گلگت بلتستان سے لگتا ہے, اور اس طرف بھی ان کی آبادی ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ پروٹیسٹ جو تھے وہ انڈین سائٹ پہ بھی ہوئے گلگت کے, اور آپ دیکھیں کتنی بڑی پروٹیسٹ ہوئی ہے, اس کی بھی تصاویر میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں. وہاں تو کوئی کسی نے نہیں کچھ کیا نہیں. بہرحال میرا بھی, کیونکہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی سپوکس پرسن ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, تو میں اس پہ بھی ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے, کسی نے کوشش نہیں کی متنازع بنانے کی. کوئی گلگت بلتستان ہو, پاکستان کے دیگر اور صوبے ہو, سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. ہاں آواز ہی اٹھائی گئی کہ احتجاج کے نام پہ جو پراپرٹیز جلائی گئی, جس میں نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کچھ گھس بیٹھے تھے اس کے اندر جنہوں نے یہ کوشش کی. یہ بتائیے ملٹری کورٹس میں کیوں ٹرائل ہو رہی ہے ان لوگوں کی؟ جی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملٹری کورٹس میں کیوں ٹرائل ہو رہی ہے سر؟ یہ آپ بتائیں, مجھے کیا پتا سر اس کا. ابھی تو آپ حکومت کی طرف سے بول رہے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے نا سر.
میں تو civilians کی trial ہاں under a military court is an illegal act not allowed by the constitution of بلکہ Pakistan. سپریم کورٹ نے تو دے دیا نا سر. Unless and until it is proven کہ they are inducting in treason, یعنی انہی نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. چلیے ٹھیک ہے. بہرحال نقوی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا, میرے پاس بالکل 2-3 منٹ رہتے ہیں, کیا ہونے والا ہے مزید ایران کے اندر کی کیا صورتحال ہے, وہاں پہ لوگوں کا کیا جذبہ ہے, وہ کس طرح سے اپنی حکومت کے ساتھ بظاہر لگتا تو ہے کھڑے ہوئے ہیں مزید, اور وہاں پہ جو سچویشن ہے, ابھی رپورٹ ہے کہ 1900 شہادتیں ہو چکی ایران کے اندر, ٹوٹل جو شہادتیں ہیں, اللہ سب کو غنی سے رحمت کرے. نہیں نقوی صاحب سے سوال آتا ہوں, نقوی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی نقوی صاحب, ایران کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ میرے خیال سے ایران کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے ان سازشوں سے ہے. یہ پیسے لگا رہے ہیں, یہ ایران کے اندر کوششیں کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے ریوولٹ لے کے آئیں, اور جو موومنٹ شروع ہوا تھا جس کو کی حقیقت سامنے آ گئی جب ایران کے عوام نکلے اور انہی نے حکومت وقت کے لیے نعرے لگائے, اس تعداد میں نکلے کہ اگر کسی دنیا میں کسی کو یہ خیال تھا کہ اس وقت کی یہ جو اسلامک رجیم ہے وہ ان پاپولر ہے, اس کا شعبہ بھی نہیں رہا. لیکن یہ جو ہمارے آیت اللہ خمینی صاحب نے اور خامنہئی صاحب نے, ان کو شیطان بزرگ کہتے ہیں تو یہ ویسے ہی نہیں کہتے. یہ آپ کی پارٹی, یہ پارٹی کا سٹیٹمنٹ ہے یا آپ کا ذاتی سٹیٹمنٹ ہے؟ کلیریفیکیشن دیجیے گا اس پہ. جی کس چیز کے بارے میں؟ آپ نے شیطان بزرگ کہا ہے نا کسی کو, تو یہ پارٹی سٹیٹمنٹ ہے یا آپ کا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا, میں نے کہا جو کوٹ کر رہے ہیں نا وہ خامنہئی صاحب اور خوئی صاحب کہتے ہیں آپ کے کان میں, تو میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا, میں نے تو انہیں کوٹ کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نقوی صاحب بتائیے گا, آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی دیکھیے اوکے, دیکھیے نقوی صاحب سے کامنٹ لینا ایران کی موجودہ صورتحال پہ. جی وہاں پہ کیا جس دیکھیے تضمین رجیم کا جو لفظ عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہے, شاید ہمارے بہت سارے محترم اینکرز کو بھی اس کا معنی نہیں پتا ہوگا. میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی, رجیم کا معنی یہ ہے کہ آپ عوامی امنگوں کی مخالفت اور عوامی رائے کے بنا آ کر اس ملک کے اوپر ہولڈ کر رہے ہوں. اس لفظ رجیم کو ایران ہر سال کینسل کرواتا ہے. 22 بہمن جو ان کی آزادی کی تاریخ ہے, ایران کی 60-70% عوام روڈوں پر نکلتی ہے, نظام اسلامی کی حمایت میں بڑی بڑی ریلیاں نکلتی ہیں. تو کہاں سے رجیم ہوئی؟ جس ملک کی 70-75% پاپولیشن کھڑی بھی ہو اس ملک کے نظام کے ساتھ, تو وہ رجیم کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو اس لفظ کو سمجھنا پڑے گا بھائی, کیا انلیگل طور پر آئی ہوئی ہے, کیا بدماشی سے حاکم ہوئی ہے؟ یہ رجیم تو وہ ہے نا جو اپنے ممالک کے اوپر زبردستی. اس وقت آپ رجیم کہیے اسرائیلی گورنمنٹ کو, کیونکہ الیکشن ملتوی پہ ملتوی کروائے جا رہے ہیں, اور اپنی حکومت کو, اپنے معاملات کو, اپنے رولز کو اپلائی کرنے کے لیے رجیم تو وہ ہوا. ایران کے اندر تو ٹائم پہ الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے ذریعے صدر منتخب ہوتا ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے. تو رجیم کیسے ہوئی؟ دوسری بات, اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ایران کے اندر دیکھیں اس وقت ایران کے تمام شہروں میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ شہادتیں بہت ہوئی ہیں, اس کے باوجود لوگوں کا عزم دیکھیے, اوپر ڈرونز چل رہے ہیں, میزائلز چل رہے ہیں, نیچے لوگ کھڑے ہوئے ان ڈرونز اور میزائل سے اسرائیلیوں کی طرف بنکر میں نیچے نہیں بھاگ رہے ہیں, اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں. تہران کے اندر تو ہم نے خود یہ دیکھا کہ خاتون جو یوم القدس کی ریلی میں شریک تھی, بیچاری 45-50 سال ان کی عمر ہوگی, وہیں پر میزائل گرا ہے 50-60 میٹر کے فاصلے کے اوپر, اور وہ میزائل کا ایک ٹکڑا آ کے اس خاتون کو لگا. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. بالکل آپ یہ جذبات آپ نے بتائے, بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ نقوی صاحب, بہت شکریہ آپ کا فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین آج ہم نے ملکی سیاست, بین الاقوامی معاملات میں گفتگو کی, گو کہ اس کے لیے الگ الگ سیگمنٹس رکھنے تھے, لیکن کچھ ایسی مجبوری ہوئی کہ ہم نے کہا دونوں گیسٹ کو ہمیں ساتھ لینا پڑا. پھر میں نے بہت ساری چیزوں کو ملا کے پروگرام کیا, بہت سینسیٹیو کچھ چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہوئی ہیں, لیکن اوبویسلی یہ اس وقت ایک صورتحال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے بالکل انفارمڈ اور بالکل کریکٹ اور پریسائز انفارمیشن رکھے, کوئی سنسنی نہ پھیلائیں آپ کے سامنے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن ایسے اسکلیٹ ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر بات جو ہے کہیں آگے بھی چلی جاتی ہے, لیکن پھر پیچھے آنا پڑتا ہے, کیونکہ اس سے ہمارا ملک کی قومی وقار جو ہے کہیں مجروح نہ ہو. پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں, پاکستان برادران اسلامی ممالک سے بھی محبت کرتا ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, فلسطین ہو. اور صاحب واجہ فلسطین تو ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے, اور اس کے لیے آواز ہم اٹھاتے رہیں گے. لیکن اس وقت بہت ضروری ہے کہ مس رپورٹنگ نہ ہو.
एनालिसिस के नाम पे मिस रिपोर्टिंग ना हो, जो जैसी चीजें, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी ये कहा था कि जैसे कुछ अकाउंट्स की तरह से कासिम जो इमरान खान के बेटे, उनकी स्पीच को मिस कोट किया गया जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से कि उन्होंने सस्पेंशन का तकाजा किया। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमने पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपकी डॉन में मशहूर अखबार है उसमें जाके पढ़ लीजिए। इसी तरह जो आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद जो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए, इसके बाद जो एक स्टेटमेंट आया, उसका भी सियाक और सबाक है। हर चीज को कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए, सेंसेशनलिज्म पे यकीन मत कीजिए, क्योंकि आप और मैं सियासी लोग नहीं है। हमारा काम है रिपोर्ट करना, उसके बाद फिर एनालिसिस करना। तस्मीन जावेद को खबर से तजज़िये तक से इजाजत दीजिए। इस दुआ के साथ ये मजीद जो 3-4 रोज आ रहे हैं, दुनिया भर में अमन व अमान रहे। वाकई देखने पी तक क्या सूरत हाल होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।